السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر، فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش العظیم، تبارک اللہ احسن الخالقین، واللہ غالب علی امرہ، وإلى الله ترجع الأمور، فسبحان الله بيده ملكوت كل شيء وهو السميع العليم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ درود شریف پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب برات کا موقع ہے، چھٹکارے کی، نجات کی، برات کی رات ہے۔ بے شک آپ لوگ اس میں ذکر، شکر، عبادت و تلاوت بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو چلتے چلتے ایک چھوٹا سا وظیفہ میں بھی آپ کو بتا دوں، سبحان اللہ۔ بڑا آسان اور بہت ثواب۔ آسان اتنا کہ ہر ایک کو یاد ہو، اور ثواب اتنا کہ سنبھالے نہ سنبھال ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد میں یہ اور کہہ لو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی اس طرح کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھو ایک مرتبہ پھر سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طرح کلمہ پڑھو۔ پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کے دماغ کام کرتے ہوں گے کہ اس میں کتنی فضیلت ہے، اور آسان بھی بہت ہے جی ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، آج میرا خیال یہ ہے کہ 8-7 سال کے بعد شہر مراد آباد کے اس عیدگاہ میدان کے اس جلسے میں
आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। मैं समझ रहा था कि गर्मी बहुत है, शायद पहले जैसा मजमा अब नहीं होगा, मगर पब्लिक देख के लग रहा है कि मुसलमान जो है वो गर्मी और सर्दी को नहीं देखता है, बल्कि वो अपने दीन और इस्लाम को देखता है। बेशक बेशक। और ये सही बात है कि ये है दामन, ये है गिरीबा, आओ मिलकर काम करें, मौसम कामू तकते रहना, काम नहीं दीवाना होगा। वाह वाह, सुभान। ठाटे मारता हुआ ये समंदर, ताहद्दे नजर इंसानों का ये हुजूम, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जलसा मकबूल होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे उम्मीद है, इसलिए नहीं कि मैं कोई नेक आदमी हूं, बल्कि मुझे इसलिए उम्मीद है कि हमारा आपका परवरदिगार अरहमुर राहिमीन है। बेशक। उसके रहमो करम से मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज जब जलसे से हम लोग जाते होंगे, यहां से उठेंगे, तो फरिश्ते ये कहते होंगे कि ये वो लोग जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इन सब की मग़फ़िरत फरमा दी। बेशक, सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह, अपनी वजह से नहीं, आपकी वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह के रहमो करम की वजह से। बेशक। उसकी रहमत से क्या बईद है? बोलो, उसकी रहमत से कुछ बईद है? कुछ भी बईद नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हम आप यहां से जाते होंगे और फरिश्ते ये कहते होंगे कि ये वो लोग जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इनके सारे गुनाह माफ कर दिए। मुसलमानों, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने हम आपको सिर्फ इंसान नहीं बनाया है, बल्कि मुसलमान बनाया है। और हमारे पास जो कुछ भी है, उनमें सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत हमारा इस्लाम ही है। बेशक। आज अल्लाह से दुआ करो, जैसे भी मौका लगे, जहां भी मौका लगे, जितने भी हो सके गिड़गिड़ा कर रोकर खुदा ताला की बारगाह में खुजू खुशू के साथ दुआ करो कि अल्लाह ताला इसी इस्लाम पर कायम रखे, इसी इस्लाम पर रहें, इसी इस्लाम पर मरें। आमीन। समझा आप? और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज का ये जलसा रंग लाएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह यहां से जो लोग जाएंगे वो कुछ ना कुछ हासिल करके भी जाएंगे। हालात पलटेंगे, माहौल बदलेगा, इनकलाब आएगा, तारीख अपने दिन दोहराएगी, मक्के और मदीने की बादे बहारी चलेगी, रहमत और करम की घटाएं बरसेंगी। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहां से जाने वाला जिंदगी में इनकलाब लेके थक जाएगा। अब तक जो हुआ सो हुआ, अपने गुनाहों से तौबा करके हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे कि आज दुनिया के अंदर दुनियावी मादी ताकतों ने, इस्लाम दुश्मन पॉलिसियों ने, मुख्तलिफ किस्म की तखरीबकारियों ने, मगरबी तहजीब ने, इंग्लिश कल्चर ने, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और जापान की मादी तरक्की याफ्ता कौमों ने चैलेंज दिया है कि हम इस्लाम को मिटाएंगे, इस्लामी तहजीब को बिगाड़ देंगे, हम मुसलमानों को उसके नबी से दूर कर देंगे, हम इनको मुसलमान बन के नहीं रहने देंगे, हम इनके दिलों से खुदा और रसूल की याद निकाल देंगे। लेकिन मुसलमानों, आज के इस अजीम शान जलसे में हमें यह चैलेंज कबूल करते हुए इस बात को पुकारना है, चुनौती देना है, अगर दुनिया ने इस्लाम को मिटाने की ठानी है तो हमने भी इस पुरफितन
मॉडर्न फैशन के दौर में, इस मगरबी तहजीब के दौर में, इस इंग्लिश कल्चर के दौर में हमने भी मुसलमान बन के रहने की ठानी है। हमने भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, का गुलाम बन के रहने की ठानी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझा? और अल्लाह तौफीक देने वाला है। हक। मैं आज आपके सामने यूं मत समझो कि मैं कोई तकरीर करने बैठा हूं, बल्कि मैं यही दिल में लेके बैठा हूं कि आज यहां से जो जाए वो कुछ ना कुछ बन के जाए, कुछ ना कुछ हो के जाए। बेशक। मुझे कभी कभी एहसास कमतरी में हम लोग पड़ जाती है, पब्लिक देख करके जलसों में आए दिन ये लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी कमी है। पब्लिक तो अब भी आती है, हम बुलाते हैं वो आती है, फिर हालात काबू में क्यों नहीं, माहौल बदलता क्यों नहीं, ये मस्जिदें भरती क्यों नहीं, ये चेहरे सजते क्यों नहीं, ये जुए शराब मिटते क्यों नहीं, ये ढोल धमाके पामाल होते क्यों नहीं, ये गुंडागर्दी, बदमाशी, चोरी, डकैती, अय्याशी, जनाकारी, बेपर्दगी, उरियानियत, फहाशी, ये गाने बजाने दुनिया से मिटते क्यों नहीं। पब्लिक आती है, हमारी सुनती है, कहीं हमारी कमी तो नहीं है, हम कहने वालों में कमी पैदा हो गई है, ये भी हो सकता है। लेकिन आज मैं उम्मीद लिए बैठा हूं, इस पूरी उम्मीद अल्लाह की रहमत से कि आज अल्लाह मेरी गलती हो या आपकी कमी हो, हम भी अपनी कमी को दूर करें और आप भी अपनी कमी को दूर करें और दुनिया के अंदर एक मर्तबा इस जमीन के ऊपर दिखा दें अभी इस्लाम जिंदा है, अभी मोहम्मद का गुलाम जिंदा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, हक। तो यही सब कुछ सोच के मैंने आज जो कुरान शरीफ की आयत करीमा तिलावत की है, तो समझो कि तकरीर करने के लिए नहीं, बल्कि ये सोच कर कि थोड़ी देर अल्लाह अल्लाह हो जाए, आज जिक्र खैर हो जाए। हैं? पहले आयत करीमा सुन लो, मैंने क्या पढ़ा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह का जिक्र करने से दिलों को चैन मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बरहक है, वाह है? दिल को चैन कहाँ से मिलता है? अल्लाह का जिक्र करें। सब बोलो अल्लाह का, अल्लाह का। मैं आपसे इसलिए बुलवा रहा हूं कि आपके मुंह से भी अल्लाह का नाम निकले। ये अल्लाह का नाम मुंह से निकलता है, ये भी बैंक बैलेंस है, ये सही बात, समझे। ये सब खाते में जाता है, अकाउंट में, इधर मुंह से निकला उधर खाते में लिखा। ये खाते तो सब बंद हो जाएंगे, क़यामत के दिन खाते खुलेंगे, वहां देख देख के बड़ी खुशी होगी हमने कब अल्लाह का नाम लिया था, एक एक लिखा होगा। है? बात में से बात निकलती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये मौलवी लोग सवाब की बातें बहुत बताते हैं कि इसमें इतना सवाब मिलेगा, इसमें इतना सवाब मिलेगा, इसमें इतना सवाब मिलेगा। ये नहीं बताते हैं कि नोट कहाँ मिलेगा, रुपया कहाँ मिलेगा, सोना कहाँ मिलेगा, चांदी कहाँ मिलेगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको नोट भी दे, रुपया पैसा भी दे, कोई बुरी चीज नहीं है अगर आदमी के पास खैर खूबी के साथ हो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये करेंसी सब जमीन के ऊपर की तो है, एक मुल्क की करेंसी कहाँ दूर जाओ दूसरे मुल्क में नहीं चल पाती, बुलाना पड़ती है, बदलना पड़ती है। कहीं डॉलर है, कहीं पाउंड है, कहीं रियाल है, कहीं दिरहम है, कहीं दीनार है, कहीं नोट है, कहीं मोरू है, कहीं भारू है। हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है। लेकिन मैं आज के इस अज़ीम शान शब बारात के जलसे में ये बता के जाना चाहता हूं कि जैसे हर मुल्क की अलग करेंसी है, ऐसे ये भी याद कर लो, खूब दिल पे लिख लो कि जमीन की करेंसी अलग है और जमीन के नीचे की करेंसी अलग है। जमीन के ऊपर की करेंसी और है, जमीन के नीचे की करेंसी और है। अब वो बताओ जिसे जमीन के नीचे नहीं जाना है, अमेरिका जाने वालों, इंग्लैंड जाने वालों, दुबई जाने वालों, अबू धाबी, शारजा, अम्मान और मस्कत जाने वालों, जापान जाने वालों, जिम्बाब्वे जाने वालों,
آسٹریلیا انڈونیشیا جانے والوں مجھے بتاؤ، کوریا جانے والوں کا زمین کے نیچے بھی جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ جانا ہے، صحیح۔ ہر ملک کو جانے کے لیے جب وہاں کی کرنسی کا انتظام کرتا ہے، وہاں کے سکے کا انتظام کرتا ہے۔ اب میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب زمین کے نیچے جانا ہے تو وہاں کی کرنسی کا انتظام بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اب وہاں کوئی کرنسی نہیں چلے گی، نہ وہاں ڈالر چلے گا، نہ وہاں پاؤنڈ چلے گا، نہ وہاں ریال چلے گا، نہ وہاں درہم چلے گا، نہ وہاں دینار چلے گا، نہ وہاں نوٹ چلے گا۔ وہاں پر چلے گا تو ثواب کا سکہ چلے گا، وہاں پر چلے گا تو نماز کا سکہ چلے گا، وہاں پر چلے گا تو روزے کا سکہ چلے گا، وہاں پر چلے گا تو لا الہ الا اللہ کا سکہ چلے گا، وہاں پر چلے گا تو محمد رسول اللہ کا سکہ چلے گا، وہاں پر چلے گا تو ماں باپ کی خدمت کا سکہ چلے گا، وہاں پر چلے گا کسی کے ساتھ نیکی کیے تو سکہ چلے گا۔ زمین کے اوپر کی کرنسی کا انتظام کرنے والوں، زمین کے نیچے کا بھی انتظام کر کے جاؤ۔ عقل مند وہی ہے کہ زمین کے اوپر رہا اور نیچے کا بھی انتظام کرتا رہا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ کلمہ شریف کا ذکر کرتے رہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو دلوں کو چین کائے سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر، سب بولو، اللہ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر سے، ذکر کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے۔ ہاں؟ اچھا پلٹ کے اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دل وہی ہے کہ جس کو اللہ کا ذکر کرنے سے چین ملے۔ صحیح بات، ہاں یہ بھی سن لو، دل وہی ہے، بے شک، ہاں رہے دھندوں میں، کام میں، دھام میں، بزنس میں، تجارت میں، دکان میں، مکان میں، کھیت میں، کھلیان میں، عورتوں میں، بچوں میں، یاروں میں، پارٹنروں میں رہے کہیں بھی، لیکن دل کو چین جو ملے وہ اللہ کی یاد کرنے ہی سے ملے، بے شک، تبھی وہ دل ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اندازہ لگایا کہ دل ہے جس میں لگاؤ لگ جائے، تم گانے میں لگاؤ گانے میں لگ جائے۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے دل بہلانے کے لیے گانا سنتے ہیں، بہت سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹائم گزارنے کے لیے پکچر دیکھتے ہیں، بہت سے میں نے دیکھے انہیں بات چیت کرنے کو کوئی چاہیے، بور ہو رہے ہیں، بور کوئی مل جائے گپے لڑانے کے لیے، ہاں ادھر ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی دوست مل جائے، باتیں کریں بیٹھ کے دل بہلائیں۔ بہت سے میں نے دیکھے ناولوں سے دل بہلاتے، افسانوں سے دل بہلاتے، گندے گانوں سے دل بہلاتے، ڈھول تماشوں سے دل بہلاتے، ہارمونیم اور بانسری سے دل بہلاتے۔ سمجھے آپ یہ کیوں ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ انہوں نے دل لگایا ہی اسی میں۔ نوٹ کرو میری بات، انہوں نے گانوں میں دل لگایا تو گانا ان کی غذا بن گیا، انہوں نے پکچروں سے دل بہلایا تو پکچر ان کی خوراک بن گئے، انہوں نے ڈھول بازوں تماشوں سے دل بہلایا، ناولوں یاروں کی صحبتوں باتوں گپوں غیبتوں سے دل بہلایا تو وہی چیزیں ان کے دل کے لیے تسلی کا سامان بن گئی۔ میں کہتا ہوں تم نے اس میں دل لگایا ہی کیوں؟ تم اللہ کی یاد میں دل لگاتے تو قسم خدا کی گانوں تماشوں سے وہ دل کیا بہلتا ہے جو خدا کی یاد سے بہلتا۔ قسم خدا کی دنیا کے ہزار دنیا کے شوقوں ارمانوں دنیا کے تمام ساز و سامانوں میں انسان کو وہ مزہ نہیں آتا ہے جو مسلمان کو نماز کے ایک سجدے میں آتا ہے، ایک رکوع میں آتا ہے، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت میں آ جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہاں بہ کے سبحان اللہ سبحان، کیوں ادھر ادھر بہ کے؟ تم سے تو تمہارے رب نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ہمارے بریلی کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تبات ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تبات ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہاں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, رخصت قافلہ کا شور غش علی اٹھائے کیوں, اور سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں, یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم, اور خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں, جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, اور جس کو ہو درد میں مذاق ناز دوا اٹھائے کیوں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تو آج کی عظیم الشان عظمت اسلام کانفرنس میں ایک بات تو دل پہ یہ لکھ کے لے جاؤ کہ آج کے بعد دل کسی چیز سے نہیں بہلائیں گے, دل بہلائیں گے تو خدا کی یاد سے بہلائیں گے, دل بہلائیں گے تو فجر ظہر عصر و مغرب و عشاء کی رکعتوں سے بہلائیں گے, دل بہلائیں گے تو قرآن کی تلاوت سے بہلائیں گے. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں نے دیکھا ہے کہ نمازی آدمی کبھی بور نہیں ہوتا, ٹائم نہیں کٹ رہا ہے, ٹائم نہیں کٹ رہا ہے, کہاں جاؤ, مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نہیں, سبحان اللہ. فرض نماز تو ہے ہی 5 وقت کی, اس کے علاوہ جتنی چاہو پڑھو نفل, اوقات ممنوعہ و مکروہ نہ, جتنی چاہو پڑھو, قرآن پڑھو, اللہ اللہ کرو. بہترین جگہ ہے مسجد, جھنجھٹ سے بچو, لڑائی جھگڑوں سے بچو, ٹائم بھی گزرے گا اور آخرت کا کھاتا بھی بھرے گا. مت لگاؤ دل ادھر ادھر, کوشش کرو اللہ کی یاد میں دل کو لگانے کی. مسلمانوں میں آج سے کہہ جا رہا ہوں, میں بھی مروں گا, تم بھی مرو گے, نہ میرا پتہ نہ تمہارا پتہ, نہ سویرے کا پتہ نہ شام کا پتہ, نہ 1 گھنٹے کا پتہ نہ 1 گھڑی کا پتہ. یاد کریے میری بات ہے مسلمان, اپنا دل خدا کی یاد میں لگا لے, اپنا دل نبی پر درود میں لگا لے, اپنا دل قرآن کی تلاوت میں لگا لے. تو بال بچوں میں بھی رہ لے, تو کھیتوں کھلیان میں بھی رہ لے, تو دکانوں مکانوں تجارتوں میں بھی رہ لے, مگر دل اگر لگا تو خدا کی یاد میں لگا. اور تو لگا مت لگا, لیکن قسم خدا کی دنیا اس بات پر شاہد ہے کہ دل کہیں نہیں بہلتا ہے. آدمی سب کچھ کر کے بھی پچھتانا پڑتا ہے, یار کبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, محفلیں کبھی گزر جاتی ہیں, نہ جانے کتنی محفل لگتی سجتی ہیں اور بگڑ جاتی ہیں. قسم خدا کی دنیا میں غور کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ دل کہیں نہیں بہلتا ہے. دل کو سکون ملتا ہے تو خدا کی یاد سے ملتا ہے, دل کو سکون ملتا ہے تو فجر و ظہر عصر و مغرب و عشاء سے ملتا ہے, دل کو سکون ملتا ہے رکوع سجدے قیام و قعود سے ملتا ہے. کہاں بہکے, کہاں پھرے, کس کس کے دروازے پر پہنچے. ارے تمہیں تو خدا نے اپنا نام دے دیا, اپنے نبی کا نام دے دیا, تمہیں تو خدا نے اپنا قرآن دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں پھر رہے آؤ. مسٹر اقبال صاحب نے بھی تو کہا تھا, ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں, کوئی لیتا ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا ہی نہیں دیتے ہیں. سب لوگ کہو انشاءاللہ. کوشش کریو. میں یہ نہیں چاہتا ہوں میری تقریر جذبات کی راہ میں چلی جائے, جوش و جذبے کی نظر ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ کوشش کریں, میں بھی کروں آپ بھی کریں. اپنا دل ادھر لگا لے, ادھر سے ہٹاؤ ادھر لگاؤ. ہاں اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اچھا ایک بات اور بتاؤں, ذکر سے پہلے ہوتی ہے فکر. ایک ہے فکر, اس کے بعد میں ہے ذکر یا شکر. دنیا میں غور کرو, خوب غور کرو, ایک ایک چیز کو دھیان سے دیکھو. کتنی فکر کرے گا, کتنا سوچے گا دنیا کو. نوالا ہاتھ میں آئے روٹی, تو یہ بھی سوچ کے یہ روٹی کہاں سے آئی, کیسے بنی, کہاں غلہ ہوگا, کس نے بویا, کتنا پانی لگا, کیا کیا ہوا. ہر چیز میں خدا کی قدرت دکھائی دے گی.
پانی پینے کے لیے بیٹھ تو یہ بھی دیکھ کہ یہ پانی تو پی رہا ہے، اس میں اللہ نے کتنا مزہ رکھ دیا. پیاس لگی ہو تو پانی پینے میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ بڑے بڑے عمدہ دسترخوانوں پہ بڑھیا بڑھیا لذیذ کھانوں میں نہیں آتا ہوگا جو پانی کے ایک پیالے میں خدا تعالیٰ مزہ دے دیتا ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. پیڑ پودوں کو دیکھو، گنگول گڑاؤں کو چھاتے دیکھو، کبھی سورج پہ غور کیا کرو، کبھی چاند پہ غور کیا کرو. بادلوں کو دیکھو، پہاڑوں پہ جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو. ذرا سی دیر میں سوکھے پتے، پھر اس کے بعد میں پتجھڑ کے بعد بہاروں کو دیکھو، نئی نئی کوپلوں کو دیکھو. ابھی دھوپ ذرا سی دیر میں مڈلاتے بادلوں کو دیکھو. طرح طرح کی چیزوں میں غور کرو گے، جتنا غور کرو گے، جتنی فکر کرو گے، جتنی فکر کرو گے، ہر فکر کے بعد یہی نکلے گا کہ اللہ ہے. بے شک. بلکہ یہ سائنس جو ترقی کر رہی ہے، اس کی ترقیات نے اور بھی آنکھیں کھول دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا دے سکتا ہے. فکر کرو، کائنات کا مطالعہ کیا کرو، اور کائنات کے مطالعے میں مومن اسی کو تو کہتے ہیں، صحیح معنی میں مسلمان اسی کو تو کہتے ہیں اس کو ہر چیز میں خدا دکھائی دینے لگے، خدا کا جلوہ دکھائی دینے لگے. جہاں بھی نظر پڑے، جدھر بھی دیکھے تو خدا کا جلوہ دکھائی دینے لگے، اور اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کہنے لگے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم کو اللہ ہی نے پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیا کرو ہے. اور اللہ کا شکر کرنے کا ایک بہترین طریقہ بتاؤں، ترکیب. میں کیا بتاؤں، حدیث میں ہے، توجہ ہے آپ کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فلینظر الى من هو اسفل منہ. جب تم میں سے کوئی کسی ایسے کو دیکھے کہ جو اس سے اچھا ہے، اپنے سے بڑھیا کو، اونچے کو دیکھے. جب اپنے سے اوپر کو دیکھے تو اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھ لے. اگر تو کچے مکان میں رہتا ہے تو بلڈنگوں کو مت دیکھ، فلیٹوں کو مت دیکھ، کوٹھیوں کو مت دیکھ، ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے پاس مکان ہی نہیں ہے، پرائے مکان میں کرایوں میں رہتی. بے شک. جب تو ان کو دیکھے گا تو تو کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مکان تو دیا ہے، بھلے سے کچا ہی صحیح. بے شک صحیح. اگر تو ان کو دیکھ رہا ہے، اگر تیرے پاس 2 جوڑی کپڑے پہننے کے لیے ہیں تو ان کو مت دیکھ جن کے پاس 50 جوڑی ہیں، ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں. اگر تیرے دسترخوان پہ ایک ترکاری ہے تو ان کو مت دیکھ کہ جن کے دسترخوانوں پہ 50 چیزیں سجی ہوئی ہیں، ان کو بھی دیکھ لے کہ جنہیں ایک بھی میسر نہیں ہے. اگر تیرے جسم میں ایک بیماری ہے تو ان کو مت دیکھ کہ جو بیمار نہیں ہے، ان کو بھی دیکھ لے. ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے جسم میں 10 بیماری ہے. اگر تیرے مرض ہے، علاج کے لیے پیسے بھی ہیں دوا کھانے کے لیے، تو ان کو بھی دیکھ لے. ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے پاس بیماری بھی ہے، علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. اسپتالوں میں جاؤ، لوگوں کو تڑپتے دیکھو تو اپنی راتیں یاد کیا کرو کہ ہم کتنے آرام سے گھروں میں سوتے ہیں. جب ان کو یاد کرو گے جو روڈوں پہ سسک کے راتیں کاٹتے ہیں چوٹیں کھا کر کے، انہیں دیکھو گے اسپتالوں میں چیختے پکارتے ہیں جناب والا، ان کی چیخیں نکلتی ہیں. جب انہیں یاد کرو گے تو بستر پر لیٹو گے تو خدا کا نام لے کے لیٹو گے، خدا کا شکر کر کے لیٹو گے، عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹو گے. کان کھول کے سن لو، اپنے سے نیچے کو دیکھو گے، پریشانیوں کو دیکھو گے، مشکلوں کو دیکھو گے، اللہ کا شکر کرو گے. تم آج اعلان کر کے جا رہا ہوں، بتا کے جا رہا ہوں، جو خدا کا شکر گزار بندے بننا چاہے، جو اللہ کا شکر کرنا چاہے، وہ دنیا میں اپنے سے کمتروں کو، گھٹیا لوگوں کو، پریشانوں کو، بیماروں کو، دکھ والوں کو، درد والوں کو، کلیش والوں کو، ٹینشن والوں کو، مصیبت والوں کو، ان لوگوں کو دیکھے، مخلوق الحال کو، بے گھر بار کو، چیختوں پکارتوں کو، روتے پیٹتوں کو، ان کو دیکھا کرو. ان کو دیکھو گے خدا کا شکر کرو گے، اور جو خدا کا شکر کرے گا وہی خدا والا بنے. بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اب تو اوپر کوئی دیکھ رہا ہے آدمی، ارے ہم بھی ایسے ہوتے، ارے اس کو دیکھ رہا ہے، نیچے بھی دیکھ. اور دنیا کا نظام کچھ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ آدمی کتنا ہی پریشان ہو، جب وہ ڈھونڈے گا تو اس کو اپنے سے بھی زیادہ پریشان مل جائیں گے. تو نظام ایسا ہے دنیا. بڑا پریشان آدمی ہے بھیا، پوچھو مت. اور اب تو پریشانیاں اور بڑھ گئی ہیں. اخباروں میں پڑھ رہا ہوں، روزانہ خبریں آ رہی ہیں، لوگ گولیاں کھا کے مر رہے ہیں.
پھانک لی سلفاز، پھانسی لگا لی، تو یہ پھانسی کیوں لگاوے گا کوئی؟ زیادہ ہی پریشان تو ہوتا ہو. سلفاز کی گولی کھانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، زیادہ ہی دکھی ہوتا ہوگا. بڑا بڑا دکھی آدمی ہے دنیا میں، بوراؤ مت. اور چین کی روٹی کھانے والوں، مکانوں میں چین سے سونے والوں، تم دن بدن گھر کی گرستیاں بڑھائے جا رہے ہو. اپنی زندگی کو تم بالکل محتاج بنا دے رہے ہو ہر چیز کا. کبھی نیچے پلٹ کے بھی دیکھو، کبھی پیچھے گھوم کے بھی دیکھو. چلتے چلتے ایک بزرگ کی ایک بات بھی سنا چلیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گلستہ فارسی کی کتاب اس میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، ننگے پیر تھا، گرم دیتا تھا، میرے پیر میں جوتی نہیں تھی، میرے پیر میں جوتی نہیں تھی. سمجھا آپ؟ کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ریت گرم تھا، میرے پیر میں جوتی نہیں تھی، چلتے چلتے پیر میں چھالے پڑنے لگے تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یا اللہ تو نے مجھے کم از کم جوتیاں تو دے دی ہوتی. یہ وسوسہ پیدا ہوا. اسی سوچ میں آگے بڑھتا رہا. جمعے کا دن تھا، سامنے دمشق شہر مشہور ہے دمشق. جمعے کی نماز تیار تھی، جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے میں سیڑھیوں پہ چڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک انسان سیڑھی پہ جمعے کی نماز کے دن بھیک مانگ رہا تھا. مسجد کی سیڑھی پہ بیٹھا، میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پیر نیچے سے کٹے ہوئے تھے. دونوں پیر کٹو. ہاں. ارے کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا یا اللہ تیرا لاکھ بار شکر ہے تو نے جوتی نہیں دی ہے، کم از کم پیر تو دیے ہیں. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ایسے بنتا ہے شکر گزار بندہ. اوپر کو دیکھے تو نہیں بنے گا، پیچھے کو گھوم کے دیکھے گا تب بنے گا. وہ نہیں سنا تم نے کسی دروازے پہ کوئی فقیر آیا تھا بھیک مانگنے کے لیے؟ سمجھے؟ انہوں نے کہا دو بھائی اللہ کے نام پہ، میرے پاس کچھ ہے نہیں. گھر والا تھا کچھ سمجھدار، پڑھا لکھا، ہوش مند. وہ نکلا، اس نے کہا بھائی ایسا کر اپنی ایک انگلی کاٹ کے دے دے، 1000 روپے لے لے. انگلی کاٹ کے تو نہیں دوں گا. اچھا اپنا ہاتھ کاٹ کے دے، 10,000 روپے لے لے. یہ بھی نہیں ہو سکتا، تمہیں بھیک دینا ہے دو ورنہ ہم چلے. اچھا ایک ٹانگ کاٹ کے دے دے اور 20,000 روپے لے لے. فقیر کھسیا گیا کہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، کبھی انگلی کاٹے، کبھی ہاتھ کاٹے، کبھی پیر کاٹے. دینا دے ہم چلے. اچھا اپنی ایک آنکھ نکال کے دے دے، 50,000 لے لے. اب وہ سلگ گیا بالکل، سمجھے، لال تال ہو گیا. حافظ باہر کا چلے جائے خدا تنگنیس پائے گدا لنگنیس، کہیں جا کے مانگ لیں گے. چلے ہم چل دیا. کسے آ کے انہوں نے پکڑا ہاتھ، انہوں نے کہا سن تو بھیک مانگ، لیکن یہ مت کہو کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں. یہ لاکھوں روپے کا سودا کے لیے نقد تیرے پاس دینے کو تیار نہیں ہے، لاکھوں میں بھی. اور تو کہہ رہا ہے میرے پاس کچھ ہے نہیں. مسلمانوں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، آنکھوں کی قدر اس سے پوچھو کہ جس کے پاس آنکھیں نہ ہو. کیا بات ہے، صحیح بات ہے. جس کی چلی گئی ہو تو اسپتالوں کے چکر لگانے والے سے پوچھو آنکھ کی کیا قیمت ہے. ہاتھ کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے. پیر کی قیمت اس سے پوچھو جس کے پاس پیر نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. ہر وقت خدا تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، کروڑوں نعمتیں ہمارے اوپر برستی رہتی ہے. انسان جہاں بھی ہے خدا کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے. سبحان اللہ. انسان وہی ہے، ہر وقت اس کے منہ سے نکلے اللہ اللہ نکلے، سبحان اللہ نکلے، تعال اللہ نکلے، اللہ اکبر نکلے، استغفر اللہ نکلے. جب بھی منہ کھلے تو اللہ کا نام نکلے. اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنے اوپر جب غور کرے گا، بدن کی بوٹی بوٹی کہے گی، جسم کا بال بال کہے گا، روا روا کہے گا. ارے انسان آنکھیں کھول اور اللہ اللہ کہتا رہو. جہاں بھی چل اللہ کا شکر کرتا رہو. ہر وقت
تیرا شکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ تطہیر احمد صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب لوگ کہو ایک مرتبہ یا اللہ تیرا شکر ہے. ہاں اور کہو یا اللہ تیرا شکر ہے. یا اللہ تیرا شکر. یا اللہ تیرا شکر ہے. عادت ڈال لو، عادت ڈال لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت یا اللہ تیرا شکر ہے. درد ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، کلیش ہو، الجھن ہو، دقت ہو، افلاس ہو، فاقہ ہو، مصیبت ہو، تب بھی منہ سے کیا نکلنا چاہیے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. اب مصیبت میں پریشانی میں جب بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے. میں نے اپنے بندے کو مصیبت دی، پریشانی دی، پھر بھی میرا شکر کر رہا ہے. خصوصی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے. بلکہ یہ 5 ٹائم کی نماز رکھی گئی ہے، اس میں یہ حکمت بھی ہے. نماز کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، چاہے ٹیک لگا کے پڑھ، چاہے لیٹ کے پڑھ. کبھی پڑھ کے دیکھنا، بخار میں، بیماری میں نماز پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑی طبیعت کو خوشی ہوتی ہے. اس کا مزہ لوگ جانتے ہی نہیں. کاش کو جانتے، لو کانوا یعلمون. لوگ جانے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں. اور چلتے چلتے ایک بات یہ بھی کہتا جاؤں، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں سمجھو کہ آج میں آپ حضرات کے لیے اپنی بساط بھر کوشش کر رہا ہوں کچھ دے جاؤں اللہ کی توفیق سے، کہ اللہ کا ذکر کرنے کا، اللہ کا شکر کرنے کا، اللہ کا نام لینے کا سب سے بہتر طریقہ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سے لوگ میں نے دیکھے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، وظیفے پوچھتے ہیں، وظیفہ بتا دو، عمل بتا دو، اس کا وظیفہ بتا دو. میں وظیفوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا وظیفہ اسلام میں 5 ٹائم کی نماز ہے. بے شک بے شک. برات کی رات کے اس موقع پر مراد آباد کی عیدگاہ کے میدان میں جمع ہونے والی امت مسلمہ، سن لو اس فقیر کی بات، بھول مت جانا. اسلام میں پہلا وظیفہ، پہلا عمل، اسلام میں پہلا ذکر، اسلام میں پہلا شکر، سب سے بڑا وظیفہ اسلام میں فجر و ظہر، عصر و مغرب اور عشاء کی پابندی ہے. جس کی نماز ہے اسی کا عمل بھی ہے، اور جو نمازی نہیں ہے اس کا کوئی عمل نہیں ہے. سبحان اللہ. حق ہے. بے شک. کوئی وظیفہ نہیں ہے اس کے لیے. ہاں سمجھے؟ بڑے بڑے دیکھے میں نے تسبیح لیے بیٹھے ہیں 1000 دانے کی، اور نماز کے ٹائم گول. خاص طور پہ یہ کرنے دھننے والے چل رہے ہیں، پڑا پھوکی والے آج کل، یہ جنتر منتر والے، انہیں بہت دیکھ رہا ہوں میں. وظیفے بہت بہانے گا، نماز پہ تو جائے گا ہی نہیں، جائے گا تو ٹائم گزار کے جائے گا، الٹی سیدھی پڑے گا. بڑھیا کر کے پڑھ، بڑھیا کام بڑھیا کر کے پڑھ، خوب اطمینان سے پڑھو. اگر فرصت ہو تو مسجد میں کچھ دیر پہلے جا کے بیٹھو. نماز بھی عبادت ہے، نماز کا انتظار بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، نماز کی فکر بھی عبادت ہے. نماز کی عبادت، نماز بھی عبادت ہے، اور نماز کی تیاری بھی عبادت ہے. تمہیں معلوم ہے حدیثوں میں لکھا ہے کہ نماز کے انتظار میں جو مسجد میں صفیں لگی ہوتی ہیں، وہ ان صفوں پر جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں، ان کے اوپر خدا کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. سمجھے؟ سمجھے آپ؟ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، صحابہ اکرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ عجزنا فی الترحب، ہمیں رہبانیت کی اجازت دیجئے، ہمیں دنیا چھوڑنے کی اجازت دیجئے. پہلی امتوں میں لوگ دنیا چھوڑتے تھے، جنگلوں میں جا کے بسیرے ڈالتے تھے، بیاہ شادی نہیں کرتے تھے، گھاس پھوس کھاتے تھے، تارک دنیا راہب بن جاتے تھے. اے اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم بھی دنیا بالکل چھوڑ دیں. عجزنا فی الترحب، ہمیں رہبانیت کی اجازت دیجئے. پیغمبر اسلام نے فرمایا سنو، ترحب امتی انتظار الصلاۃ فی المساجد. میری امت کا ترحب یہ ہے، میری امت کا ترک دنیا یہ ہے، انہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا ترحب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کوئی وظیفہ کوئی عمل قبول نہیں ہے جب تک کہ آدمی نمازی نہ ہو. بلکہ میں بڑی صفائی سے ایک بات کہہ دوں، بڑی صفائی سے، میری عادت ہے اللہ کی توفیق سے میں چھپاتا نہیں ہوں دین.
چاہے آپ میں ناراض ہوں چاہے غیر. جو لوگ مجھ سے مسلکاً مذہباً اختلاف رکھتے ہیں نا میں ان کی پرواہ کرتا ہوں، نہ اپنوں کی، اپنے نعرے بولنے والوں کی، اپنے لیے میرے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں تعظیم کرتے ہیں میں ان کی پرواہ نہیں کرتا ہوں. اللہ کی توفیق سے میں صحیح بات بتا کے جاؤں گا. ہم سنی ہیں، مذہب اہل سنت والے، ہمیں لوگ بریلی والا بھی کہتے ہیں بے شک، لیکن ہم صاف کہہ جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو کام ہے نیاز فاتحہ، نیاز فاتحہ 10ویں 20ویں 30 40ویں، سمجھے، درگاہوں کی حاضری، عرس کرنا، سلام پڑھنا، محفل میلاد شریف، جلسے، جلوس، قبروں پہ اذان، صلاۃ پڑھنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب کام جائز ہیں. کیا ہیں بولو؟ جائز، لیکن فرض و واجب نہیں ہے. فرض و واجب نہیں ہے. اگر کوئی نہ کرے تب بھی گناہ نہیں. ہاں اس کو منع نہ کرے. لوگوں سے ہمارا اختلاف اس معاملے میں ہے کہ وہ اسے ناجائز کہتے ہیں، ہم جائز کہتے ہیں، فرض ہم بھی نہیں کہتے. بے شک بے شک. اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار نہیں ہے. ہاں جو برا کہے اس کو روکے وہ ضرور بد مذہب ہے. نیاز و فاتحہ عرس وغیرہ نہ کرنے سے آدمی گناہگار نہیں ہوتا ہے. ہاں اس کو برا کہنے والا، پاپ کہنے والا، شرک و بدعت کہنے والا ضرور دین سے غافل ہے. تو یہ سب کام جائز ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان سب صورتوں میں جس میں رائج ہیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں رائج ہوئے. صحیح بات یہی ہے. لیکن چونکہ کام اچھے تھے اس لیے بزرگوں نے منع نہیں کیا. ابھی اذان ہی تو پڑھ جائے قبر پہ، گانا تو گا نہیں دیا ہے نہیں. صحیح بات. الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ پڑھ رہا ہے، رسول اللہ پہ صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہے، کوئی بندے ماترم تو بول نہیں رہا، تو کیوں منع کرے؟ فاتحہ کر رہا ہے تو کھانا ہی تو ہے، کوئی کوڑا تھوڑی ہے، کوئی گھوڑا نہیں ہے، کھانا ہی تو ہے، کھلا رہا ہے کھانا. تو کھانا کھلانا اسلام میں کوئی گناہ ہے؟ قرآن پڑھنا اسلام میں کوئی گناہ ہے؟ بزرگوں کے یہاں جا رہا ہے ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ والوں کے یہاں تو جا رہا ہے، کہیں اور تو نہیں جا رہا. تو ہمارے علماء نے کہا یہ کام برے نہیں ہیں، اگرچہ بعد میں رائج ہوئے مگر جائز ہیں، اچھے کام ہیں، لوگوں کو کرنے دو. کچھ لوگوں نے کہہ دیا ناجائز، ہمارے علماء نے کہا جائز. لیکن فرض و واجب ہم نے بھی نہیں کہا، مستحب ہیں. ہم اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ فرض تو 5 ٹائم کی نماز ہے، فرض تو رمضان کا روزہ ہے، فرض تو مال کی زکات ہے، فرض تو ماں باپ کی خدمت ہے، فرض تو پرایا قرضہ لیا ہے تو اس کو دینا ضروری ہے، فرض تو حق تلفی سے بچنا ہے، حقوق کی ادائیگی کرنا ہے، فرض تو جوئے شراب سے گانے تماشوں سے بچنا ہے. اور جس کے فرائض پورے نہیں اس کے نوافل قبول نہیں، تو کان کھول کے سن لو، نیاز و فاتحہ، درگاہوں کی حاضری، عرس و محفل میلاد شریف بھی صحیح معنی میں انہی کے لیے ہے. ان کی نمازیں، زکات، روزے پورے ہیں، یہ بھی انہی کا حق ہے. صحیح بات ہے. بات کو چھپانا نہیں چاہیے، بہت اچھی بات کہنا چاہیے صاف. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز کی تو فرصت ہی نہیں ہے. جب 22 رجب کو پوری بن رہی ہے کنڈے کی دھڑالے سے، سمجھے، نمازی 100 میں ایک بھی نہیں ہے، اب پوری بن رہی ہے گھر گھر. میں پوریوں کو منع تھوڑی کر رہا ہوں، منع کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہوتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں سیدھی بات ہے کہ تم اسلام کو کیا بدلو گے؟ اسلام ہمارا وہی ہے، مذہب ہمارا وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے دیا ہے، جو مکہ مدینے میں نازل ہوا ہے، جو محمد مصطفیٰ لے کر کے آئے تھے. اسلام میں 5 بنیادیں بتائی تھی: ایمان، کلمہ پڑھنا ایمان کا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، بس کی بات ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرنا. سمجھے؟ اب وہ تو جنہیں کہاں گیا، وہ تو دور گیا، اب تو کچھ پوچھو مت. سمجھا؟ اب رو تو اتنا ضروری سمجھ لیا، اتنا ضروری سمجھ لیا کہ 50
50-60 रुपए 100 रुपए का मजदूर, और घरवाली ने पूड़ियों के लिए पर्चा बना के दे दिया 1200 रुपए का, और शबरात आवेगी तो हलवे का पर्चा बनेगा, हाँ वो भी 1000-1200 से कम का नहीं बैठेगा, कभी खिचड़े का कभी मलीदे का, ठीक है। 50-100 रुपये मजदूर है, उसके दिल में ये बिठा दिए कि अगर नहीं करेगा तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, समझे, और तो सलामत रहा। ये हाल हो गया है हमारे सुन्नी लोगों में कि एक एक मुर्दा कम से कम 10,000 का बैठ गया है, समझा, मारे डाल रहा है गरीब आदमी। अच्छा मौलवी आते हैं तो दलाल तो देते हैं कि ये जायज वो जायज, कौन कहता है ना जायज, मैं कहता हूँ जायज, मगर ये भी तो बताओ कि जायज भी कहो, फिर ये भी कहो फर्ज नहीं है, मौका हो तो कर, ना मौका हो तो मत कर, ये भी कहो, समझे। अब मौलवियों ने ये तो कहा कि वो जायज जायज, कौन कहता है ना जायज, मैं कहता हूँ ना जायज, मुनाजरा कर लो, चैलेंज दे रहा है, ठीक है अच्छी बात है, चैलेंज दे, मुनाजरा कर, मगर इधर और ये जो गुमराही फैलने लगी कि अब वो कर्जा पराया है तो कर्जा नहीं दे रहा है और फातिहा कर रहा है। अपने सुन्नी उलमा ने लिखा है कि जिसके ऊपर कर्जा आता हो वो फातिहा में खर्च करने से पहले कर्जा अदा करे, सुन्नी उलमा ने लिखा है, भाई मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। पराया लिया हुआ देने का नाम नहीं है, देख पकड़िए, सही बात है। हाँ? ये हो गया, हाँ? बात बात गरीब आदमी बेचारा, कई जगह ऐसा हुआ है घर में मौता हो गया, अब सब चला गया इलाज में, अब कुछ था नहीं, अब वो चने आएंगे, ठीक है। हदीस शरीफ में एक आया है कि 70,000 मर्तबा कलमा पढ़ के किसी के लिए बख्श दिया जाए तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देता है, हदीस। बेशक बेशक। तो बुजुर्गों ने ये कहा कि 70,000 मर्तबा कलमा पढ़ने के लिए क्या करा जाए, इतनी तस्बीहें कहाँ से लाई जाए, हिसाब कैसे लाया जाए, तो चनों का हिसाब लगा लिया था उन्होंने। तो 12.5 सेर चने जो थे, पुराना सेर जो होता था, जो तकरीबन 1 किलो से कुछ थोड़ा सा ज्यादा होता होगा, 10-20 ग्राम पुराना सेर, 12.5 सेर चने बड़े बूढ़ों ने तोल के बनाया कि 70,000 मर्तबा हो 70,000 हो जाती है। तो वो चने चला दिए। अब उसे इतना जरूरी कर दिया कि अब बात जगह ये भी सुनने में आया कि सूद पे पैसे ला रहा है और चनों पे कलमा पढ़वा रहा है, ये हो गया। मतलब उसको इतना जरूरी बता दिया लोगों ने, समझे। अब बात जगह तो गांवों का तो अजीब हाल है, शहरों में भी गांवों में भी कट्टे का खाना खाते हैं, पूरा गांव ठूसिया घर बैठ के, उसके मुर्दा ऐसे मर गया, जिंदे को ऐसे मारो कि पूरा गांव ठूसो, सब खाओ, रह ना जाए कोई। हाँ? अरे भाई गरीब आदमी, मजदूर आदमी, जिस पे कर्जा हो, परेशान आदमी, उसके घर पे पूरा गांव ठूसेगा तो वो मौत ही है उसकी, समझे। खूब खाते हैं लोग, बल्कि अब तो बारातों की तरह कार्ड छप रहे हैं, कट्टे खाने के चलिसने का कार्ड। हमारे आला हज़रत ने लिखा है मैयत का खाना, इसकी इजाजत नहीं दी है उन्होंने, दावत करके खिलाना, दावत करके मैयत का खाना खिलाने को उन्होंने मना किया। ये दावतें करना, एहतमाम करना ब्याह शादी वलीमे के खतने अकीके की तरह, कि मैयत के मौके के लिए दावतें नहीं है, सब्र करो, पैसा भी खुदा ने दिया है तो ऐसा माहौल मत बनाओ, ऐसा रिवाज मत बनाओ। अल्लाह की राह में खर्च करने के बहुत से तरीके हैं, फातिहा ही नहीं है, खर्च करने के और भी तरीके हैं, खिलाना ही नहीं है, और भी तरीके हैं। कहीं मस्जिद नहीं है, वहां मस्जिद बनवा दो, उसका सवाब अपने बाप की रूह को पहुंचा दो। बेशक बेशक। किसी बाल बच्चेदार आदमी के पास घर नहीं है रहने के लिए, उसका घर बनवा दो। बड़े बड़े लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसे लोग भी हैं हम में। और नियत कर लो कि इसका सवाब मेरे बाप दादा की है, मेरी माँ की है, बहन की है, भाई की है, बीवी की रूह को पहुंचे। कोई बीमार आदमी अस्पताल में जाया करो, देखा करो, बहुत से बीमार ऐसे हैं कि डॉक्टर धक्के दे रहे हैं उनको इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है। डॉक्टर
से कह दो कि इसका इलाज कीजिए, पेमेंट हम करेंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। और नियत कर लो कि इसका सवाब हमारे बाप को पहुंचे। बेहतरीन फातिहा है, उम्दा न्याज है। बेशक बेशक, समझा? बात फैल गई, बढ़ गई। बहरहाल कुल मिलाकर के मैं बताना ये चाहता था कि जो हमारे सुन्नियों के जो शियार कहला रहे हैं, बेशक शियार हैं, इनको ये है तो जायज, लेकिन आज अवाम ने जितना जरूरी समझ लिया है, नमाज रोजे से भी ज्यादा बज़ाहिर लगता है जरूरी समझते हैं, ऐसा नहीं है। फर्ज तो मियां नमाज है, सीधी बात है। अब पीर भी पीर बात ऐसे चल रहे हैं, कुछ पूछो मत भैया, अल्लाह की पनाह। एक गांव में गया था मैं जलसे में, तो बताया कि एक मियाँ आए हुए, एक घर में ठहरे हुए, गरीब आदमी के यहाँ पर, और 1 महीना हो गया मियाँ घर से निकल ही नहीं रहे। और उसके दिल में ये बिठाल दिया कि मियाँ नाराज हो गए, तेरा बेड़ा खराब हो जाए। अब वो कहीं से कर रहा है, बच्चों का पेट काट रहा है, मियाँ को भर रहा है। अरे भले आदमी, अभी एक जगह की बात है, अभी 8-10 दिन की एक बस्ती में एक आदमी बर्राने लगा। अब बोला कि वो हमारा मदार बनाओ, ऊपर वाले कह रहे हैं उसके, हमारा मदार बनाओ ना, हम तुम्हारे गांव को उलट देंगे। और ये बताओ कि इधर से उल्टेगा उधर से उल्टे। अरे भले आदमी, अल्लाह वाले कहीं सताने को आते हैं, कहीं बस्ती उलटने को आते हैं। अल्लाह वाले तो उलटती बस्तियों को सीधा करने के लिए आए हैं। अल्लाह वाले बेड़ा गलत करने को नहीं आए हैं। अल्लाह वाले तो गलत होते हुए बेड़ों को तराने को आए हैं। अल्लाह वाले डुबाने को नहीं आए हैं। अल्लाह वाले डूबतों को निकालने को आए हैं। अल्लाह वाले मुसीबत बन के नहीं आए हैं, वो तो अल्लाह की रहमत बन करके आए हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत। और आज दिलों में ये बिठाल दिए कि मियाँ नाराज हो गए थे, बेड़ा करो को जाए, ऐसा भी किया, मियाँ घर बर्बाद करे जा रहा किसी का। समझा? तो ये हालात बड़े बेकाबू होते चले जा रहे हैं। 7 कदम पे मस्जिद है, वहां जाने की फुर्सत नहीं है। 700 किलोमीटर पे पहुंच गए अजमेर शरीफ। बड़े भारे अजमेर शरीफ वाले हैं, शराब की बदबू मुंह से आ रही है, बस में गाना सुनते जा रहे हैं, वीडियो फिल्में चल रही हैं, तेरा मेरा दवाए बैठे, अम्मा एक दवा के पैसे गोली को तरस रही है घर में, बेटा अजमेर जा रहा है। किसी का दवाए बैठे, नकली माल की सप्लाई कर रहे हैं, समझे, उल्टी सीधी बातें पढ़ा रहे हैं, समझे, ग्राहकों को लूट रहे हैं, अपने बच्चों का शौक पूरा कर रहे हैं। अब बन गए मालदार, हमसे कह रहे हैं कि हम 7 दफे गए अजमेर शरीफ। मौलाना साहब आप कितने दफे गए? समझे? अरे ठीक है, जाओ, मना भी नहीं कर रहा हूँ, चलो जाओ, सब जाओ अजमेर शरीफ, सब जाओ, बेनमाजी भी जाओ, ज्वारी शराबी जाओ, चलो जाओ। मगर मैं कहता हूँ कम से कम इतना ही कर लेता कि जब गया था तो बेनमाजी था, लौट के आता तो खुदा वाले के यहाँ से नमाजी बन के आता। बेशक बेशक, सही बात। अरे इतना ही कर लेता कि जब गया था तो शराब की आदत थी, अल्लाह से डरता, अल्लाह वाले की बारगाह में अल्लाह से तौबा करता, शराब से तौबा करके आता। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ज्वारी भी जाओ अजमेर शरीफ, लेकिन कम से कम इतना कर लेता। गया था तो ज्वारी था, लौट के आता तो जुए से तौबा करके आता। गया था तो गानों तमाशों सिनेमों का शौक था, अजमेर से लौट के आया तो कुरान की तिलावत का शौक लेके आया। गया था तो लोगों को सताता था, अब ऐसा जहन लेके आया कि चाहे खुद परेशान रह लूंगा मगर किसी को परेशान नहीं करूंगा, खुद दुख झेलूंगा मगर किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। अरे इतना ही कर लेगा। अब अल्लाह वाले के जाना हम तेरा मानते, मगर ये जाना समझ में नहीं आ रहा है। गाने तमाशे हो रहे हैं, फोटोग्राफियां हो रही हैं, नाच रंगनगेलियां हो रही हैं, ढोल धमाके हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। ये अल्लाह वालों को बदनाम करने वाले हैं। आज मैं समझता हूँ, अल्लाह तौफीक दे, खुदा से डरो और खुदा वालों की निगाहों के सामने हो। अल्लाह वालों की निगाहें तुम्हें देख रही हैं। मसनद शरीफ में मौलाना रूम लिखते हैं कि दिल निगहदारे दुआ बेहासिला, दिल निगहदारे दुआ बेहासिला, और दर हुजूर हजरत साहिब दिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, वाह वाह। शेख वाकिफ गश्त अंधे
مثل شیر و دل ہاتھ بے شعش. سمجھا آپ؟ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچو تو اپنے دل کو سنبھال کر رکھو. دل لگے دارے اے بے حاصلہ اے عام لوگوں اپنے دل کو سنبھال کے رکھو. در حضور حضرت صاحب دلا خدا والوں کی بارگاہ میں اللہ والا تمہارے دل کو ایسے دیکھتا ہے, ایسے گھومتا ہے دلوں میں جیسے جنگل میں شیر آزادی سے گھومتا ہے. اور فرماتے از ہزارات کعبہ یک دل بے طرف دل بدست آور کے حج اکبر. واہ واہ سبحان اللہ. کلمے کا ذکر کرو لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں اے لوگوں کان کھول کے سن لو کہ ہزاروں کعبوں سے بڑھ کر کے ایک مومن کا دل ہے. سمجھے؟ دل کو مت توڑو کسی کے, دل توڑ کے کعبے کو مت جا. سمجھے؟ دل بدستاور کے حج اکبر کسی کا دل رکھ لینا, کسی دکھیا کا دکھ دور کر دینا, کسی کی مصیبت دور کر دینا, کسی روتے کو ہنسا دینا, کسی کا غم غلط کر دینا, کسی کی پریشانی دور کر دینا. فرماتے یہ حج اکبر ہے, یہ بڑا حج ہے. وہ کعبے میں جو ہوتا ہے وہ اسے چھوٹا حج کہہ رہے ہیں, اور یہاں رہ کر کے کسی کا دکھ دور کر دینا, کسی کا دل رکھ لینا, وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا حج ہے. سبحان اللہ سبحان بے شک. اور آج دلوں کو توڑ رہے ہیں, درگاہوں پہ جا رہے ہیں, کعبے شریف جا رہے ہیں, مدینے شریف جا رہے ہیں, اور کسی کی ہائے پیچھے لگی ہوئی ہے, بددعا پیچھے لگی ہوئی ہے. عورتوں کو دیکھو, آدمی کا خون پیے گی, پہنا نہیں مارے گی. چھوٹی سی کمائی والا آدمی اس کو بتا دے گی کہ فلاں ایسے کپڑے پہنے تھی, ہم بھی ایسے پہنیں گے, وہ ایسے کو دیکھا تھا ان کے یہ ہوا تھا, تم بھی ایسے کرو. ناک میں دم کرے ہوئے آدمی کے ایک منٹ چین نہیں ہے, اور نقشہ لے کے نکل رہی ہیں, فلانے میاں کیا جا رہی ہوں. آدمی کا خون پی رہی ہے, اب میاں کیا جا رہی ہے. اب میاں بھی بہت نکال رہی ہے, نقلی مدار بہت بن رہے ہیں, جہاں دیکھو نقلی مدار, پروپیگنڈے بہت ہو رہا ہے کمائی کے چکر میں. سمجھے؟ کان کھول کے سن لو, جس بیوی کا شوہر اس سے ناراض ہے اس کا ٹھکانہ نہ خدا کے یہاں ہے نہ خدا والوں کے یہاں ہے. جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے اس کا ٹھکانہ نہ خدا کے یہاں ہے نہ خدا والوں کے یہاں ہے. اور جس پر کسی کی ہائے پڑی ہے, بددعا لگی ہوئی ہے, جو کسی کے خون پی کے رہ گیا ہے, کوئی کلیجے کو پکڑ کے رہ گیا ہے, کان کھول کے سن لے, اس کے لیے جس نے ایسا کیا ہے اس کے لیے نہ کوئی دعا ہے, نہ تعویذ ہے, نہ ڈنڈا ہے. سمجھے؟ ہاں, بات بہت دور پہنچ گئی اور تقریر بہت لمبی بھی نکلنا تھی مجھے. ہاں سمجھے؟ پہلے ایک بار یہ بتاؤ, خوب سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ ہاں انشاءاللہ. ہاں تو نیاز و فاتحہ وغیرہ ان چیزوں کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ جتنا موقع ہو کرو, نہ موقع ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے, خالی قرآن پڑھ کے ثواب پہنچا دو, ثواب پہنچ جائے گا. قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے, بال بچوں کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنی کتاب درمیانی امت اور وہ آؤ دین پر چلے جو ہے اس میں یہ سب تفصیل سے حوالوں سے لکھ دیا ہے, سب دلائل کے ساتھ. تقریروں میں سب نہیں کہہ پاتا ہوں, کتابوں میں نے سب لکھ دیا ہے. درمیانی امت آؤ دین پر چلیں. سمجھے؟ تو میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا تھا, بات کہاں سے چلی تھی؟ نماز سے چلی تھی کہ نماز بہترین شکر, بہترین ذکر نماز ہے. اللہ کے شکر کی بات میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ کا شکر کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ 5 ٹائم کی نماز بھی ہے, اور اس کے علاوہ منہ سے ہر وقت کہتے رہو, عادت ڈال لو, یا اللہ تیرا شکر ہے, اور کہو ایک مرتبہ یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. جب عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ مرتے ٹائم بھی منہ سے نکلے گا. اپنے سے نیچے کو دیکھیو, اوپر کو مت دیکھیو. اچھا جاتے جاتے ذرا ایک بات کی طرف اور دھیان دلا جائے آپ کو. ہم مذہب اہل سنت والے, ہمارے لیے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا جاتا ہے جگہ جگہ, کہیں میں نے سنا
کہ یہ سنی لوگ جو ہیں یہ اللہ کو بھول گئے، پیروں ولیوں فقیروں میں لگ کے رہ گئے، میاں پیروں کا نام لیتے رہتے ہیں، بزرگوں کا نام لیتے رہتے ہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم پیروں ولیوں فقیروں کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے، بے شک بے شک، انہیں ہم کہتے ہیں اللہ والا ہیں، وہ اللہ والے ہوئے جبھی تو ہمارے ہوئے، سمجھا آپ؟ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی سبحان اللہ ہمیں کیا سبق دے کے گئے ہیں، سنو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا، حضور کی تعریف کی، حضور کی چوکھٹ سے بھیک مانگی، مدینے کے آستانے پہ دامن پھیلایا، مگر کیا کہہ کے پھیلایا؟ عیدگاہ کے میدان میں جمع ہونے والی امت مسلمہ سن، بریلی کے امام کی بولی، اعلیٰ حضرت کا پیغام، انہوں نے مدینے میں دامن کو پھیلایا ہے، مگر کیسے؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، واہ 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 سبحان اللہ، بولو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے ہم سب پڑھو، تجھے حمد ہے خدایا، 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 تجھے حمد ہے خدایا۔ 15ویں شب میں اس میں رات میں طبیعت چاہ رہی یہی پڑھتا رہوں، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اللہ کو بھولنے والوں کی بولیاں ہیں؟ اور سنو بدلی والوں کا ہی شعر سنو، حضور کی تعریف کر رہے ہیں لیکن انداز کیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، بہت اچھا، حضور کی تعریف بھی ہو رہی ہے، حضور کی بے مثال شان کا ذکر بھی ہو رہا ہے، محمد مصطفیٰ کی لاجواب شخصیت کا ذکر بھی ہو رہا ہے، مدینے والے کی تعریف بھی ہو رہی ہے، مگر خدا کو بھول کے نہیں ہو رہی ہے، خدا کا نام لے کے ہو رہی ہے۔ اور وہ بھی کیا مسلمان جو خدا کو بھول، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں جس کو جو کچھ بھی ملا ہے سب خدا کا دیا ہوا ہے، اور خدا ہی دینے بخشنے والا ہے، اور کوئی بھی کسی کو کچھ دیتا بخشتا ہے تو وہ خدا کا ہی دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ اے دو جہاں کے مالک، اے گلشنوں کے والی، ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی، تیرے ہی فیض سے ہے سرسبز ڈالی ڈالی، پتوں میں تیری رنگت پھولوں میں تیری لالی، یہ سلسلہ جہاں کا دنیا کے گلستاں کا پھولوں بھری زمین کا تاروں کا آسماں کا، پیارا ہے نام تیرا پیارا ہے کام تیرا، تو نے ہمیں بنایا اور بولنا سکھایا، ہر شے میں ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ، مالک ہے تو خدایا خالق ہے تو خدایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھا؟ تو دیکھو واقعی بریلی والوں نے جو کہا ہے بالکل لگتا ہے کہ اسلام یہی ہے یہ لگتا کیا؟ وہ خدا نے ہے مرتبہ، یعنی انہوں نے وہ دین دیا کہ نہ خدا کو بھولنے دوں گا نہ خدا کے محبوب کو بھولنے دوں گا، جو خدا کو بھلا ہے اس کے لیے بھی میرے ہاتھ میں کوڑا ہے، اور جو خدا کے محبوب کو بھلا ہے اس کے لیے بھی میری تلوار
بے شک نہ میں ان کی دال گلنے دوں گا نہ ان کی دال گلنے دوں گا، نہ پیروں فقیروں کے چکر میں، نہ پیری مریدی کے چکر میں خدا کو بھول گئے اور پیروں کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں، ان سے بھی میرا اختلاف ہے، ان سے میری جنگ ہے، اور جو خدا کا نام لے کر خدا کے محبوب کی توہین کر رہے ہیں، خدا کے رسول کی شان گھٹا رہے ہیں، ان سے بھی میرے لیے جنگ ہے۔ میں خدا والا بھی ہوں اور خدا کے محبوب والا بھی ہوں، خدا بھی میرا ہے، خدا کا محبوب بھی میرا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے مذہب اہل سنت، اسی کو کہتے ہیں لوگ مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ واہ، سمجھے؟ اور کچھ تھوڑی ہے، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، یا رسول اللہ، سب لوگ کہو یا رسول اللہ۔ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، یہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم، تیری خلقوں کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلقوں کو حق نے عظیم کہا، اور تو ہی مالک ہر دو سرا ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ ہاں مجھے کہنے دو، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنات کہ رضا کی طرح کوئی شہر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنو، بات میں سے بات نکلی ہے تو اور سنو، وہ اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کی منقبت لکھی ہے، بہت لمبی ہے۔ واقعہ مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، ہستیاں چلتی ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا۔ بہت لمبی ہے، کئی سو شعر ہیں، 3 قسطوں میں ہے غوث پاک کی منقبت بریلی والوں کی۔ اسی میں جب مخالفین کی خبر لی ہے تو بات کہنے کا ڈھنگ دیکھو، سبحان اللہ کہہ دو ایک بار، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو کیا کہا، اس پہ یہ قہر کہ اب چند مخالف تیرے چاہتے ہیں کہ گھٹا دے کہیں رتبہ تیرا، لیکن تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، اور جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ۔ کون بڑھائے؟ اللہ۔ اب بولو، ارے اسی لیے بلوا رہا ہوں میرے بھائی، آپ کے منہ سے اللہ کا نام لے۔ کون بڑھائے؟ ہاں، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ صحیح بات یہ ہے، چند جملوں میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید شاہد علی میاں صاحب، حضور سید شاہد علی میاں صاحب، علماء اہل سنت۔ تشریف رکھیے مفتی و قاضی شہر رامپور جلالت العلم حضرت مولانا مفتی سید شاہد علی میاں صاحب، سبحان اللہ۔ جلدی بیٹھ جاؤ، اسٹیج پہ جو آیا ہے تمہارے لیے آیا ہے، کہیں جائے گا تھوڑی آنے والا۔ جلدی بیٹھو، وقت کی قدر کرو، کلمہ شریف کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ سب کہو، بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ بھروسہ کیا تو اللہ کی ذات پر کیا، تکیہ کیا تو خدا کی ذات پر کیا، اعتماد کیا تو خدا کے نام پر کیا۔ مرتبے دینے والا خدا ہے، عزتیں دینے والا خدا ہے، شان و شوکت دینے والا خدا ہے، رفعتیں بلندیاں دینے والا خدا ہے، مال و دولت دینے والا خدا ہے، حکومت و ریاست دینے والا خدا ہے، ہر چیز دینے والا خدا ہے، ہر فن علم دینے والا خدا ہے، ہر شے دینے والا خدا ہے۔ اس کے پاس جو کچھ ہے سب خدا کا ہے۔ کوئی کسی کو دیتا ہے تو وہ بھی خدا ہی کا دیا ہوا دیتا ہے، دینے والا بھی خدا ہی کا دیا دیتا ہے۔ اللہ کا خزانہ بٹ رہا ہے خدا والوں کے یہاں سے۔ حقیقی مالک خدا ہے، حقیقی دینے والا موتی خدا ہے۔ کائنات کے اندر جو بھی جس کو دیتا ہے وہ خدا ہی کا دیا ہوا دیتا ہے، سمجھا؟
बेश और बल्कि मैं चंद जुमलों में अपनी बात कहकर अब गुजर जाऊंगा। चंद जुमले दिल पे लिखने के। हमने बुजुर्गों, पीरों, वलियों, फकीरों, मौलवियों, आलिमों, दुर्वेशों, इमामों को भी इसलिए नहीं माना है कि वो हमें खुदा को भुला दें, और जो खुदा को भुलाएं वो फकीर है ही नहीं। सही। जो अपना चर्चा कराए, अपनी तारीफ सिखाए, अपना नाम लेवाए, अपने जिक्र में ही घुमाए रखे, अल्लाह का नाम भुलाए, वो अल्लाह वाला ही नहीं है। समझे? मौलवी, आलिम, पीरो, फकीर वो हैं कि अगर हम खुदा को भूल गए हों, अल्लाह को भूल गए हों, तो वो हमें अल्लाह की याद दिला दें। हम गाफिल हो गए हों तो हमें जाकिर बना दें। हम नाशुक्र हो गए हों तो हमें शाकिर बना दें। हमारी जबान पे अल्लाह अल्लाह जारी करा दें। हमने उन्हें भूलने के लिए नहीं माना है, जैसे आजकल कुछ खानकाहों में खुल के मैं कह रहा हूं ये हो रहा है। समझे? ऐसी सी बातें लोग कह जाते हैं कि हमने अपने पीर को देख लिया, यही हमारी नमाज है। अब मियाँ भी कुछ नहीं कह रहा, पीर भी कुछ नहीं कह रहा। बदायूं के इलाके में अभी मैंने एक बड़ी गलत बात सुनी, बताइए क्या होने लगा जी। एक मुरीद के यहाँ लड़की पैदा हुई और वो कह रहा है कि मेरे ये लड़की मुझे खुदा ने दी, मेरे पीर ने दी। तो कहने की क्या जरूरत है? पीर भी देता है तो खुदा का दिया हुआ ही देता है। तो खुदा को भुलाने वाले पीरो फकीर नहीं हो सकते। मैंने साफ कर दिया है, बात क्लियर कर दी है। कोई मिसगाइड करे हमारे मजहब की तरफ से किसी को तो याद रख लेना हमारा मजहब यही है। जिम्मेदार हस्ती हमारे मजहब की तशरीफ फरमाया। हमने अल्लाह को भूलने के लिए नहीं माना, हमने उनको भी इसीलिए माना है कि उनके जरिए से हमें अल्लाह की याद आए। हम भूल गए हो तो हमारी जबान पे अल्लाह अल्लाह जारी करा दें। हम बेनमाजी हो गए हो तो हमें नमाजी बना दें। हमें नमाज में मजा ना आता हो तो वो हमें नमाज की लज्जत हासिल करा दें। हमें खुदा की बारगाह में झुका दे, दुनिया से हमारा दिल हटा दे और खुदा की याद में हमारा दिल लगा दे। हमने उनको इसीलिए माना है। हमारे बरेली के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रजा खां का ऐलान है, हम हैं उनके वो है तेरे तो हुए हम तेरे। हम हैं उनके वो है तेरे तो हुए हम तेरे। और इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है? इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है? तेरे दीनी इस्लामी ईमानी भाइयों, मैं आपकी खिदमत से जा रहा हूं। हर आने वाले को जाना है। पहले यार ये नाम दिया जाता है। मैं जा रहा हूं और हर आने वाले को बोलो जाना है। मैंने आपको बताया था कि अल्लाह का शुक्र करने का, अल्लाह का जिक्र करने का एक तरीका तो यह है कि अपने से नीचे को देखो, जैसा कि हदीस में है। दूसरी बात ये बता के मैं आपको जा रहा हूं कि मौत को याद करो। जितना जो मौत को याद करेगा उतना ही उसकी जबान पे अल्लाह का नाम जारी रहेगा। कब्रिस्तान जाओ तो कब्रों को देखो और ये समझो कि ये वही लोग हैं, कभी हमारी तरह ये भी चलते फिरते, घूमते फिरते, खाते पीते थे, मौज मस्तियां करते थे, इन सड़कों पे ये भी चला करते थे। देख कर इबरत हासिल करो। कब्रों की ज़ियारत इसलिए है कि आदमी के दिल में खुदा का खौफ पैदा हो। भूलो मत तो कान खोल के सुन लो। मैं आपको बताया जा रहा हूं कि हम आप मौत को भूल जाएं, मगर मौत हमें नहीं भूलेगी। लोग मौज मस्तियां कर लें, गाने तमाशों में लग जाएं, ढोल धमाकों में लग जाएं, पूंजियां जमा करने के लिए पढ़ाई बेमानियां कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, ये मौत को भूल जाएं, मगर मौत इन्हें नहीं भूलेगी। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। ए लोगों, मौत तुम्हें पकड़ेगी अगर तुम पत्थरों के मजबूत किलों में बंद होकर के क्यों ना बैठ जाओ, मौत वहीं पर पहुंच जाएगी। मैं आपसे ये कह के जाना चाहता हूं, तुम मुझे भूल जाइयो, तुम मुझे भूल जाइयो, मगर तुम अल्लाह को मत भूलियो और मौत को याद रखियो। हमें भूल जाइयो मगर अल्लाह का नाम याद रखियो, अल्लाह का जिक्र करते रहियो और मौत का जिक्र, मौत को याद रखियो। जब मौत को याद रखेगा वो अल्लाह का जिक्र करता रहेगा और मौत को अगर भूल जाओ तब भी वो आएगी। मौत को फरामोश कर दो, मौत की तरफ से गाफिल हो जाओ तब भी वो आएगी। बचाए से नहीं बचेगी, हटाए से नहीं हटेगी। मुझे कोई बताओ जिसने मौत का पंजा पकड़ा हो, ऐसा कोई दिखाओ जो मौत की कलाई थाम के बैठा हो। ऐसा कोई बताओ, कोई डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, गवर्नर
وہی ہے, سمجھدار وہی ہے, کوالیفائڈ وہی ہے, چالاک وہی ہے, ہوشیار وہی ہے, آنکھیں اسی کی کھلی ہوئی ہیں. زندگی بھی گزار لی, زندگی بھی گزارتا رہا اور قبر کی تیاری بھی کرتا رہا. زندگی بھی گزر گئی اور مرنے کے بعد قبر میں اجالا دیکھنے کو مل گیا. زندگی بھی گزر گئی اور میدان محشر میں رسول خدا کی شفاعت مل گئی. زندگی بھی گزر گئی, بال بچوں میں رہ کے گیا لیکن جنت کا دروازہ کھلا مل گیا. وہ عقل مند ہے. سنو سنو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا احمد رضا خان کا فرمان کس پیارے انوکھے انداز میں کہتے ہیں, اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے, اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے, اندھیرا پاک آتا ہے یہ دو دل کی اجالیت, اور نہ جاگا دل ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی. ارے او سونے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے, اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا, خدا کو یاد کر, خدا کو یاد کر. جہاں سے میری تقریر شروع ہوئی تھی بے فضل تعالیٰ وہیں پہ ختم ہو رہی ہے. خدا کے ذکر سے شروع کی تھی اور اسی پہ میں ختم کر رہا ہوں. خدا کو یاد کر, خدا کو یاد کر, پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. خدا کو یاد کر, پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. خدا کو یاد کر, پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.